पीपल्स पार्टी का मुतालबा है 90 दिन में हो। जी हो सकता है उससे पहले भी हो जाए। जिनका मुसल्लत होने GHQ पे हमला किया। PIA को प्राइवेटाइज करने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सास की ऑडियो के अलावा आपने सारी बातें की। नाकारकर्दगी से ये साबित किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम दोस्त। डॉलर जो है वो नीचे आएगा। उनको तो रज़ाकाराना तौर पे बेंच से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक धुआंधार मीडिया टॉक की। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा कर दिया कि इलेक्शन जल्द हों और 90 दिनों के अंदर अंदर हों। बिलावल भुट्टो जरदारी तो यहाँ तक कह गए कि अगर अवाम PTI को वोट डालती है तो फिर अवाम का फ़ैसला कबूल होना चाहिए। दूसरी तरफ PTI पर तो 9 मई के वाक़यात की तमाम तर ज़िम्मेदारी है, तो क्या PTI पाबंदी से बच जाएगी? ये बज़ाते ख़ुद एक बड़ा सवाल है। ऑडियो लीक्स केस में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने आज अपने फ़ैसले में उस बेंच पर एतराज़ करने को अदलिया पर एक हमला करार दे दिया। दूसरी तरफ अता तारड़ ने भी कह दिया कि इस फैसले में सास की ऑडियो का जिक्र के अलावा सब कुछ था। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की मुद्दत सदारत आज रात ख़त्म हो रही है। आइन के मुताबिक वो काम तो कर सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी यानी PTI की कोर कमेटी ने आज उनसे मुतालबा कर दिया कि आप इलेक्शन की तारीख़ दें। इसी कोर कमेटी में किसी वक्त जनाब फैसल वाडा भी हुआ करते थे और आज हमारे रूबरू भी साबिक वफाकी वज़ीर जनाब फैसल वाडा साहब हैं। बहुत शुक्रिया इंडीड, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। आपसे हम ज़रा जानते हैं कि क्या हो रहा है मुल्क में। सबसे पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI तो सियासतदान ही नहीं है। आपकी क्या रीडिंग रही है? देखिए पराचा साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। पराचा साहब देखिए, मैं तो बड़े अरसे से बात कर रहा हूँ कि ये जब तक हमारे ऊपर से करप्ट, डाकू, चोर, बेईमान, मुल्क दुश्मन, अदलिया दुश्मन, अवाम दुश्मन लीडर्स और लीडरशिप 18 पार्टियों की मुसल्लत रहेगी। और अब उसके ऊपर वो एक और चीज़ कह रहे हैं कि पहले तो वो ख़ुद हुकूमतों में रहे, फिर भाइयों को हुकूमतें दी, फिर समधियों को दी, फिर चचाओं को दी, फिर उनके बेटों को दी, फिर दमादों को दी। अब वो कहते हैं कि लायक और नालायक औलाद भी हमारी बर्दाश्त कर लो। तो मेरा तो बड़ा क्लियर स्टांस है इसके अंदर कि आप नॉर्मल सियासत तो कर सकते हैं, लेकिन आपको किस पैराए के तहत, क्राइटेरिया के तहत आपको लीडर मान लिया जाए किसी को भी, ठीक है जी। सो मेरे लिए तो बड़ी इररेलेवेंट बात है कि कौन क्या कह रहा है। और अगर कॉन्सेप्ट ये है कि इस मुल्क में फ़ख्र अंदाज चीज़ ये है कि जेल में जाके आप सियासतदान बनते, तो फिर शर्म आनी चाहिए उन सियासतदानों को ये बात करते हुए। नहीं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जेल के हवाले से कहे गए जो आजकल जेल में हैं उन्हें घबराना नहीं चाहिए। अब घबराना एक पर्टिकुलर टर्म है जो चेयरमैन PTI इस्तेमाल किया करते थे। बिलावल कह रहे हैं जेल में अब घबराना नहीं है, आपकी सियासी तरबियत हो रही है। देखिए अभी तो घबराहट उधर भी उनको हुई भी है कि बहुत सारे लोगों की ECL में नाम है मुबैना तौर पर, तो उस घबराहट का नज़र आना शुरू हो गया कि वो चाहते हैं 90 दिन में सब इलेक्शन हो जाए, सब अपनी कुर्सियों पर वापस आ जाए और इस मुल्क को अपने वालिद साहब की जागीर समझ के लूटे लोचे खाए और गरीब को एक रोटी से भी महरूम कर दे कि गरीब इस हद तक गिर जाए और घेर लिया जाए कि वो अपनी 13 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, बदनसीब हमारे मुल्क की है कि उसको नौकरी के लिए भेजे। उसको नौकरी पे रखने वाले मालिक, जज हजरात, वडेराज जो उनके वोट की भीख से आते हैं, वो उनको जिस्मानी तौर पे दोचे, उनका रेप करे और उनका कत्ल कर दे और अगले 3 दिनों में उनकी बेले हो जाए। तो ये जो तबाही और नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ें हैं, इस पे लोग गौर और फिक्र नहीं कर रहे। अब बात तहरीके इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग की तो रही रही है। अब जो अवाम है वो बिलबिला उठी है, क्योंकि देखें जी 70 रुपए की चाय है, 40 रुपए का दाल है, 300 रुपए का पेट्रोल है, 30 रुपए की रोटी है, ठीक है सर। तो आप मुझे बताएं, अगर इंसान जानवर की तरह, घास की तरह रोटी से चबाना शुरू कर दे तो एक आदमी का खर्चा पूरे दिन में 645 रुपए है। मैं आपको उसका हिसाब भी दे सकता हूं। 600 पर डे मजदूरी नहीं है। अच्छा, आप 19-20 हज़ार खर्च कर दिए, बिजली का बिल दिया 15,000, तो बेटी को क्या खिलाएगा, बेटे को खिलाएगा, माँ बाप में से एक है, 2 है, बीवी को क्या खिलाएगा, पढ़ाएगा क्या, किराया क्या देगा। लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे। ये जो तूफान इस तरफ
برپا ہو رہا ہے وہ کسی کے قابو سے نہیں رکے گا. اس سے پہلے یا غربت بٹھائے یا غریب کو بٹھا دے, ان کو بلائے مار دیں سب کو, ابھی بھی سب مر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے قوم کو اب اپنی چیزوں کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا, نہ لڑنے کی ضرورت ہے, نہ توڑ پھوڑ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن نہ کسی کی ہمدردی, نہ کسی کی بدماشی, نہ کسی کی خواہش, اور نہ ہی 18 پارٹیاں قبول ہیں کسی کو. اب ایک پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہوتا ہے بات کرنے کا. جو بلاول بھٹو بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جو ہمیں جیل میں بند کرنا چاہتے تھے وہ آج بند ہیں, گھبرانا نہیں ہے. لیکن اٹک جیل میں جو بھی چیئرمین پی ٹی آئی سے مل کے آتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی بڑے ہائی مورائل میں ہے. واقعی وہ ہائی مورائل میں ہے. دیکھیں پراچا صاحب, اللہ میاں کسی دشمن کو بھی ایسے اقدامات کے تحت جیل نہ بھیجے. دیکھیں اگر آپ کو اس ایئر کنڈیشن کمرے میں بھی کہہ دیا جائے کہ اس کمرے میں آپ نے رہنا ہے تو آدمی ذہنی طور پہ مفلوج ہو جاتا ہے, تو یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور جو ہارڈ کور کرمنلز ہیں وہ جیل بہت اچھی طرح کاٹتے ہیں. تو جن لوگوں کا تجربہ اور جن لوگوں کی مثال دی ہے وہ ہارڈ کور کرمنلز ہیں, وہ ایک کرمنل مافیا کے گنڈے اور ڈاکو ہیں, ان کے لیے جیلیں کاٹنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن میرے خیال سے باقی انسانوں کے لیے سمیت تحریک انصاف چیئرمین کے لیے جیل کاٹنا مشکل کام ہے, اور ہر آپ اور میرے ایسے آدمی کے لیے بھی جیل کاٹنا. نہیں, جب جیل میں وکلا چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا مل کے آتے ہیں, وہ باہر آ کر کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے ہائی مورائل میں ہیں, وہ اتنی کتابیں پڑھ چکے ہیں, ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ان کو ملنا چاہیے, یہ ملنا چاہیے. میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں. آپ کے خیال میں, چونکہ آپ جانتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو, وہ ہائی مورائل میں ہوں گے جیل میں؟ براج صاحب یہ تو دیکھیں بڑی ڈیفیکلٹ سی بات ہے, یہ بڑی انہونی اور جھوٹی بات ہوگی اگر آپ کہیں کہ کوئی بھی ایون کرمنل بھی جب جیل میں ہوتا ہے تو ہائی مورائل گراؤنڈس کے اوپر ہوتا ہے. ایک ایسی بند گلی میں ان کو لے جایا گیا ہے, وہ خود جا چکے ہیں. اب ان کو میرے خیال سے اندر بیٹھتے ہوئے احساس بھی ہو رہا ہوگا, وہ سوچ بھی رہے ہوں گے, کیونکہ جتنی بھی سلطنتیں, جتنے بھی سربراہ, جتنی بھی جگہوں کے ہیں پوری دنیا میں, ان کو مروانے والے مشیر ہی ہوتے ہیں. بڑے بڑے ترم خان اور سورما ہم نے گرتے ہوئے دیکھے. آپ مشیروں کی بات, آپ کچھ سانپوں کی بات کرتے تھے, آپ کچھ خاص کی بات کرتے تھے, لیکن اب دیکھیں نا وہ لوگ بھی تو جیل میں ہیں. پرویز الہی جیل میں ہے, شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہیں, بشرا بی بی آئی ڈونٹ نو وہ نیب ہر دوسرے دن طلب کر لیتا ہے, کسی دن وہ بھی بٹھا لیں. تو یہ تو سارے جیلوں میں ہیں نا. دیکھیں پراچا صاحب, میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری یاد دلا دوں کہ اس ملک کی کیا کمال چیزیں ہیں. اس ملک میں 164 کا بیان دیتے ہیں اسحاق ڈار صاحب, اس ملک سے مفرور ہو جاتے ہیں, اشتہاری کھلاتے ہیں, 5 سال مفروری میں گزارتے ہیں. 164 کا بیان دینے کے بعد پھر ایک دن آتے ہیں اچانک سے, کورٹ میں جاتے ہیں, کورٹ ہماری انصاف دے دیتی ہے, بیل دے دیتی ہیں, اور اس کے بعد وہ سینٹ میں آتے ہیں, اپنا پد سنبھالتے ہیں, اور اس کے بعد وہ فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں. پاکستان کو 16 مہینوں میں قرضوں میں ڈبوتے ہیں, اپنے کیسز سارے معاف کراتے ہیں, 48 گھنٹے میں لڑنے چلے جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کا تماشا تو پراچا صاحب, یہ بھی آپ اسی تماشے کا ایک حصہ دیکھ رہے ہیں, کوئی بات نہیں. مثلا پرویز الہی تو کل بھی کہہ رہے تھے کہ جی میں 4 مہینے سے اس لیے بند ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں. دیکھیں پراچا صاحب, دیکھیں میں پرویز الہی صاحب کے لیے کوئی کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرے ان سے گھر والے تعلقات ہیں, ان کے بیٹے سے میرے بہت دوستی ہے, تو میں سیاست پولیٹیکل کانٹیکس میں کروں گا, لیکن کوئی تعلقات میرے بہت قریبی ہیں تو وہ پولیٹیکل کانٹیکٹ پرسنل کانٹیکٹ بن جائے گا, تو میں پرہیز ہی کروں گا. اچھا, آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے الیکشن کا مطالبہ کیا کہ 90 دن میں ہوں. نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی ہنٹ دے گئے کہ شاید پہلے ہی الیکشن ہو جائیں. تو کیا الیکشن اب آپ کو نظر آ رہے ہیں جلد؟ پراج صاحب میں تو خیر بہت پہلے یہ بات بتا چکا تھا کہ مجھے 15-20-25 دن پہلے ہی نظر آ رہے ہیں, اور بہتری بھی اسی میں ہے کہ جتنا جلدی الیکشن ہو جائیں آپ جان چھڑائیں, ورنہ تو یہ جو طوفان ہے مہنگائی کا, اور جو ہم نے IMF کو اپنے آپ کو گروی کرا کے بیچ دیا ہے, اس کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نکل سکیں گے. تو اگر جلد الیکشن ہوتے ہیں, رانا ثناء اللہ نے تو آج بھی ٹویٹ کیا کہ فیبرری میں ہوں گے, لیکن جیسے آپ فرما رہے ہیں جلد ہوتے ہیں, تو کل کور کمانڈر اجلاس ہوا. کور کمانڈر اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ معیشت و سرمایہ کاری کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کا خاتمہ ہوگا. اب کون سی جماعت تھی جو پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کے خوشی کا اظہار کر رہی تھی؟ کون سی جماعت تھی جو شری لنکا کے نعرے لگا رہی تھی کہ پاکستان شری لنکا بنے گا؟ الٹیمیٹلی 9 مئی ہوا. تو آپ کے خیال میں جلد الیکشن ہوئے یا جب بھی ہوئے, پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت الیکشن میں حصہ لے سکے گی؟ دیکھیں پراج صاحب, اگر میں آپ کی بات کو آگے لے سکوں کہ جو کور کمانڈر کانفرنس کے اندر باتیں ہوئیں, ان باتوں کے تحت تو جنہوں نے معیشت اور ملک کو نقصان پہنچایا ہے
اس میں تو دو رائے میں ہم سے اور آپ سے زیادہ انفارمڈ ہوں گے چیف کہ انہی پارٹیاں یہ پی ٹی آئی ہو گئی, نون لیگ ہو گئی, پیپلز پارٹی ہو گئی, ایم کیو ایم ہو گئی, سب کو ملا لیں. اگر آپ 13, 14, 15 پارٹیاں, 16 پارٹیاں, ان کے لیڈرز کو پکڑیں, بند کریں, پیسے ریکور کریں اور باہر چھوڑ دیں ان کو. اس میں کہتا ہوں راکٹ سائز کی چیز تو نہیں ہے. اور یہی معیشت کے ڈاکو ہیں جو غریب کی ضرورت ہے. آٹا, چینی, تیل, چاول, کپڑا, یہ اسکول, یہ کس کے پاس ہے؟ ان سب کی فیکٹریاں ان سیاستدانوں کے پاس ہے. جس کو اٹھائے اس کے شوگر مل ہے, جس کو اٹھائے فلاور مل ہے, جس کے بجائے رائس. اچھا, میں شوگر مل پہ آتا ہوں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب صدر مملکت پاکستان, ان کی مدت صدارت آج رات ختم ہو جائے گی. آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ رہیں جب تک نئے صدر نہ آئیں. آپ بھی کراچی سے ہیں, وہ بھی کراچی سے ہیں, آپ کولیگ بھی تھے, دوست بھی, پارٹی بھی ایک تھی. آپ کے خیال میں صدر مملکت کو کنٹینیو کرنا چاہیے؟ صدر مملکت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ان کو امیونٹی تب تک ہی ہے جب تک وہ کنٹینیو کریں گے, اور وہ کنٹینیو کریں گے اگلی الیکشن تک. تو ان کو امیونٹی کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کوئی ایسے کام تھوڑے کیے ہیں. سر بہت کچھ اس ملک کے اندر ہوتا ہے. ہاں, اس ملک میں جب آپ دم سے پکڑنا شروع کرتے ہیں تب ہاتھی باہر آتا ہے. تو سب کو سب پتہ ہوتا ہے جس نے جو کیا ہوا ہوتا ہے. تو جتنے دن امیونٹی ہو اتنے دن ان کے لیے بہتر ہے. اینٹی بایوٹک ان کے لیے ضروری ہے. چلیں میں بریک لیتا ہوں. لیکن انہی کی پارٹی نے, پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے آج ایک مطالبہ کیا صدر مملکت سے کہ آپ آگے آئیں اور الیکشن کی تاریخ دیں. کیا صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دیں گے؟ ناظرین یہ سوال چھوڑتے ہیں. جناب فیصل واڈا صاحب ہمارے روبرو رہیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر جناب فیصل واڈا صاحب. بریک پر جانے سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا. آج پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے ایک مطالبہ کیا صدر مملکت سے کہ آپ آئین کے مطابق الیکشن کی ڈیٹ دیں. پچھلی جمعرات کو میرے اپنے ذرائع نے مجھے بتایا کہ صدر صاحب کو تیاری کر رہے ہیں ڈیٹ دینے کی. پھر جمعے کو ایک میٹنگ ہوئی, بڑے لوگ ادھر گئے, صدر سے ملے جا کر. تو کیا ہوا اس میٹنگ میں, اور ڈیٹ کا اعلان بھی پھر نہ ہوا. آج جو کور کمیٹی کو مطالبہ کرنا پڑ گیا. دیکھیے پراج صاحب, ایک تو ایک کور کمیٹی جو ہے ہماری بڑی معصوم کور کمیٹی ہے. پی ٹی آئی کی معصوم لوگ ہیں. معصوم لوگ ہیں نا, ان کو خود پتہ ہے, وہ ایکچولی خود پھنسے ہوئے ہیں. اب اس کو پھنسا رہے ہیں. اس کو ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ آپ یہ دوائی کھاتے رہیں, یہاں بیٹھے رہیں. اگر یہ دوائی آپ نے چھوڑی تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی. یہ آپ صدر صاحب کی بات کر رہے ہیں. تو صدر صاحب نے اچھا پہلے تو اس میٹنگ کا ہمیں بتایا نا, جو پچھلے جمعے میٹنگ ہوئی, بڑا چرچا ہے اس میٹنگ کا. آرمی چیف, ڈی جی آئی ایس آئی صدر سے ملے تھے جا کر, کوئی میٹنگ ہوئی تھی. اب بعد میں سرکار نے خود بھی بتا دیا تھا. پر اچھا صاحب دیکھیں, میں تو آپ کو سے بھی بتا رہا ہوں کہ تگڑے ڈاکٹرز نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہمارے علاج ہم علاج کر رہے ہیں, سکون سے بیٹھ رہے ہو, طبیعت ٹھیک رہے گی. اگر دوائیاں چھوڑی اور کسی اور ڈاکٹر کنسلٹ کیا طبیعت خراب ہو جائے گی. تو اب وہی اسی دواخانے سے دوا لیں گے, دواخانے سے ملے گی تو چلتا رہے گی معاملہ. تو صدر صاحب مان گئے کہ یہ میرے لیے دوائی اچھی ہے. چوائس دیں نا سر, امیونٹی ہے نا. اچھا, یہ پھر آپ نے امیونٹی کی بات کی. صدر صاحب کو کیا امیونٹی چاہیے؟ آج میاں رضا ربانی سابق چیئرمین سینیٹ نے ایک بڑی اسٹیٹمنٹ جاری کی. 17 پوائنٹس انہوں نے گنے کہ ان 17 ایریاز میں یا ان 17 ڈیولپمنٹس میں صدر مملکت نے آئین کی خلاف ورزی کی. کیا انہی پوائنٹس پہ امیونٹی چاہیے یا کچھ اور ہے؟ یہ تو دیکھیں, یہ آئین, قانون اور جمہوریت تو جو ہے نا مذاق والی باتیں ہوں گی. ہمارا ملک ہے جو آئین, قانون اور جمہوریت انسان کا حق نہ دے سکے, انصاف نہ دے سکے, روٹی نہ دے سکے, کپڑا نہ دے سکے, بچوں کو سیکیورٹی نہ دے سکے, گٹر سے گرنے سے مرنے سے بچا نہ سکے, اس آئین, قانون اور جمہوریت کی کیا باتیں کریں. تو جمہوری لیڈرز کا ہم جو کفن اور جنازہ لے لے کے پھرتے ہیں پچھلے 35-40 سال سے, انہوں نے تو پھر صدر کو امیونٹی کس چیز کی چاہیے؟ دیکھیں جی, توشہ خانہ جیسے کیسز ان کے اوپر بھی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور بہت ساری ویلنگ ڈیلنگز ہیں ان کے ادوار میں. وہ تو جب وہ اتریں گے, امیونٹی ختم ہوگی, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. پھر آکسیجن ماسک بھی آئے گا, اسٹریچر بھی آئے گا, پھر علاج اچھی طرح شروع ہوگا. اب امیونٹی کی باتیں ہو رہی ہیں, علاج کی باتیں ہو رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری آج یہ کہہ رہے تھے کہ جس کی پرورش کی گئی اسی نے 9 مئی کو GHQ پر حملہ کروا دیا. اب اس
9 मई के वाक़यात की JIT तो तमाम तर ज़िम्मेदारी चेयरमैन PTI पे जा रही है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा, क्या फ्यूचर नज़र आता है फिर आपको? देखिए भाई साहब, एक तो ये कि ये सारे जो हैं इक़्तिदार की कुर्सियों पे जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी से आई हैं, चाहे वो PTI लेकिन थी, किसी ने 9 मई वाले वाक़यात नहीं किए। 9 मई वाला वाक़या जो है वो इंतहाई अफसोसनाक और घटिया वाक़या, और ये दुश्मन का काम है जो हो गया, करवा दिया गया, कर लिया गया, सोच लिया गया। और मैंने आप ही के शो पे बहुत दफ़ा कहा था कि सब के सब जो सो कॉल्ड लीडरान हैं वो हाथ उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहेंगे कि ये देखिए जी, हमें तो इमरान खान साहब ने कहा था, हमने इनके कहने पर अटैक किया, अपने आप को झाड़ देंगे और उसको फंसा देंगे। वो कह रहे हैं अभी, वो ये कह रहे हैं, 164 के बयान हैं, कम्युनिकेशन हैं, तो उसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। वो दिखा रहे हैं बाकायदा, सबमिट करा चुके हैं सर। ये आपका समझ रहे हैं जो सब चाइनीज़ क्वालिटी जो इमरान खान साहब की 3rd क्लास क्वालिटियाँ फिर रही हैं, वो किस जो छोड़ गए, जो किस खाते में फिर रही है। लेकिन इनको भी अकल ये नहीं आ रही, इनके भी केसेस ख़त्म नहीं हुए हैं। थोड़ी देर हवा खा लें। सर एक मिनट, आप ये कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जितने ये लोग हैं सब ने 164 में बयान दिया है, ये सबूत दिए हैं चेयरमैन PTI के खिलाफ कि इनके कहने पे हमने किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप कंफर्म कर रहे हैं? मैं 500% कंफर्म कर रहा हूँ, मैं आज से तो कंफर्म नहीं कर रहा। देखिए, मुझे तो 11 महीने पहले अल्लाह की मेहरबानी है, मुझे निकाल दिया, ठीक है जी। मैं तो हाथ जोड़ के 9 मई के वाक़े के 25 दिन बाद आके नहीं मैंने कहा, और मैंने तो नहीं कहा कि कसम खुदा की मैं गोली मार दे, मैं सारे हीरो फनकार सांप, लंबे सांप, जाहिल जिन्होंने मईशत तबाह कर दी। अब आप देखें ना, फिर वो एक और स्कीम से आए, अब देखें ना, आप एक गोली मारने वाला भी एक आप नाम ले गए, लंबे सांप भी आप नाम ले गए। तो इन एक हैं जो बचपन से शेरवानी बना के फिर रहे हैं, उनको शीशे में हर वक्त बात करते हुए शेरवानी भी उनको छोटी हो गई है। अब क्या कर सकते हैं लोगों का? देखिए, इंसान मेरा ख्याल है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ अंदर बैठ के बहुत कुछ सोच रहे होंगे, बहुत कुछ याद कर रहे होंगे, और जितनी भी लोग अपनी सल्तनत में, अपनी बादशाहत में, अपनी लीडरशिप में अपने सिंसियर लोगों की लॉयल्टी को नहीं सराहते, वो डूबते ही हैं। तो हम तो खुश नसीबों में, हमारे माँ बाप की दुआ थी कि हमें वक्त से पहले अल्लाह ताला ने निकाल दिया, इज़्ज़त से निकाला। उस वक्त बड़ा लोगों से बातें सुनी, लेकिन उसके बाद जब मैं कहता था ये सारे, और अल्लाह की शान भी थी, सब लाइन से बेशरम बेहाल लोग आए, और कुछ ने उसके बीच में भी खेलने की कोशिश की, कुछ ने कहा हम पार्टी के अंदर जाएंगे, आपको बता देंगे कि अंदर क्या हो रहा है, वो दोनों तरफ से पकड़े गए। तो ये अल्लाह का रहम है, अल्लाह का करम है। बहरहाल ये आपने बड़ी बात की कि PTI के अपने लीडर्स ने ये सोशल मीडिया या व्हाट्सएप या कॉल्स बाकायदा दिखाई हैं तहकीकाती इदारों को कि देखें चेयरमैन PTI हमें बताते रहे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया। एक तो ये है कि चीफ़ जस्टिस की रिटायरमेंट के 7 दिन पहले ये फ़ैसला आया सामने, 3 महीने ये फ़ैसला महफूज रखा गया। उस पार्लियामेंट के होते हुए, उस हुकूमत के होते हुए उस वक्त ये फ़ैसला नहीं सुनाया। आज क्या ज़रूरत थी कि आप उस पार्लियामेंट या उस हुकूमत के दौरान ही सुना देते? देखिए पराजा साहब, इस मुल्क में हस्ब ज़रूरत बड़े बड़े सूरमा जो हैं वो लेट जाते हैं जब उनकी अपनी सेल्फ इंटरेस्ट की बात आए। वक्त ज़रूरत वो खड़े हो जाते हैं, वक्त ज़रूरत वो ज़मीर वाले बन जाते हैं, वक्त ज़रूरत वो बेज़मीर हो जाते हैं। ये इस मुल्क की सियासत की अनफॉर्चुनेट हिस्सा है। और जहाँ तक चीफ़ जस्टिस साहब की आप बात करें तो मेरा एनालिसिस ये है कि जाने वाले आउट गोइंग चीफ़ जस्टिस साहब 7-8 दिन में अच्छा बड़ा स्ट्रोक खेलेंगे, और आने वाले जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं जिनके ऊपर बयानिया बनाया जा रहा है पार्टियों की तरफ से कि जी वो आएंगे तो हम आएंगे और हमें रिलीफ मिल जाएगा, उनका फरमाइशी प्रोग्राम मर जाएगा। क्योंकि फायद ईसा साहब के जो हमने एक्शन देखे हैं चीफ जस्टिस साहब के, उसमें वो बड़े ब्लंट, ब्रेव, दलेर, कानून के ऊपर खड़े होने वाले सख्त आदमी हैं, ठीक है। तो वो मुझे लगता है कौम को भी मायूस नहीं करेंगे। मेरा जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, वो देखिए उनके जो 11 महीने हैं ना, वो लोगों के माथे से तेल निकाल देगा। ये 11 महीने लोगों को 11 साल याद की तरह याद रहेंगे। और मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान की सिमत में उनका बड़ा किरदार होगा, अच्छा किरदार होगा, अच्छा किरदार होगा, एक पॉजिटिव डायरेक्शन वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज का जो फैसला हुआ, जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि बेंच पर हुकूमती एतराज़ अदलिया की आज़ादी पर हमला है। अब यूजुअली कोर्ट्स में देखा गया है, डिफेंडेंट हो
یا ایکیوز سائڈ ہو وہ ججز پر اعتراض کرتے ہیں. یہ کیسے ایک عدلیہ کی آزادی پہ حملہ ہو گیا جب اعتراض کیا گیا, جب یہ خاص طور پر چیف جسٹس کی فیملی کے حوالے سے کوئی کیس تھا, اور عطا تارڑ نے یہی کہا کہ اس فیصلے میں ساس کی آڈیو کے علاوہ ہر ایک چیز تھی. دیکھیے پراجو صاحب, اس کا جو ایکچوئل چیز ہے, دیکھیے جس ملک کے اندر ایک جج ڈیسیژن دے اور اس کے بعد سیکیورٹی مانگ لے, جس عدالتی نظام کے اندر کچھ ججز میڈیا کو پلے کرنے کے لیے, ہیرو بننے کے لیے ڈیسیژنز دے دیں, جس ملک میں وقت حال وقت ضرورت بینچ بن جائیں, بینچ ٹوٹ جائیں, جس ملک میں ججوں کے وہاں نوکروں کے اوپر تشدد ہو, ان کے سر پھٹ جائے, ان کے اوپر کیڑے پڑ جائیں اور پیٹی بند بھائی ان کو بیلے دے دے, اس ملک کا تو آپ نے جنازہ نکال چکے ہیں آپ. ٹھیک ہے, سو اب آپ کا انٹرسٹ, آپ اللہ سے مدد, اللہ سے دعا کے بعد جن دو آدمیوں کے اوپر آپ نے اپنا تکیہ رکھا ہوا ہے آج کے دن اس ملک کا, وہ ہے سپہ سالار آرمی چیف اور چیف جسٹس صاحب جو آنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ دو ہی آپ کی امید ہے. ٹھیک ہے جی, اب آ جائیں آپ کے جو اقدامات چیف نے کیے ہیں پچھلے 72 گھنٹے کے اندر, تو کیا تو ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں تھی, ول تھی, انٹینٹ تھی, نیت تھی, پاکستانیوں کا بھلا کرنا تھا. ایک منٹ سر, اب ان میں سے کسی نہ کسی کو کریز سے باہر آنا پڑے گا پاکستان کو بچانے کے لیے, کیونکہ پاکستان کو باہر سے اب ڈر نہیں ہے. کریز سے باہر آنے کا کیا مطلب سر؟ دیکھیے میں کھلی ڈھپی بات نہیں کرتا, میں گھما پھرا کے پراچا بات نہیں کر سکتا. اگر میں آرمی چیف صاحب ہوتا یا میری پوزیشن یہ ہوتی, میں 18 لیڈروں کو پاکستان کے جو ہے نا سڑک پہ ٹانگ دیتا. چلے میں بریک لیتا ہوں ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے جناب فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, روبرو ہیں ہمارے, اور میرا کوسچن بھی یہی ہوگا. یہ چینی, یہ پیٹرول, یہ ڈالر کی سمگلنگ کے خلاف ایکشن شروع ہو چکا ہے, نتائج بھی آ رہے ہیں. یہ تو سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے, یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے, آرمی چیف کو کیوں آنا پڑتا ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جناب فیصل واڈا صاحب سابق وفاقی وزیر آج ہمارے روبرو ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, آپ نے بہت بڑی انفارمیشن دی کہ پی ٹی آئی والے خود اپنے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف وہ 164 کے تحت بیان بھی دے چکے, آڈیو ویڈیو ثبوت بھی دے چکے. تو پھر تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ میں نہیں دیکھ رہا ان کو الیکشنز میں. He can't be part of elections. مطلب اللہ تعالیٰ کا معجزہ کر دے, لیکن قانونی طور پہ تو جس شکنجے میں پھنس گئے ہیں اور ان سب نے مل کے جو پھنسا دیا ہے, الیکشن میں تو نہیں آ سکتے. یعنی اگر جلد الیکشن, الٹیمیٹلی تو الیکشن ہونا ہے, ابھی ہو جائے, فیبرری میں ہو جائے, تو آپ کو چیئرمین صاحب نہیں نظر آ رہے الیکشن؟ بالکل بھی نظر نہیں آ رہا. اور پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت حصہ لے سکے گی, وہ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سر, پارٹی جو ہے وہ عمران خان کے نام پہ چلتی تھی اور عمران خان ہی پی ٹی آئی تھے. باقی تو ہم جیسوں کا تو گھر کا بورڈ بھی نہیں ہے, تو ہمیں کسی کو جتنے بھی اس پارٹی میں تھے یا ہیں یا رہ گئے ہیں ان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. بہت سیدھی بات ہے. اگر آج آپ مجھے کہیں گے جی میں کوئی لیڈر ہوں, تو میری خوش فہمی اور خام خیالی ہوگی کہ میں لیڈر ہوں. مجھے تو ووٹ ان کے نام کا پڑا تھا, تو جب وہ نہیں ہوں گے تو پارٹی تو ویسے تو پارٹی میں رہ کون گیا ہے؟ یہ جو بیچارے 2-4 رہ گئے ہیں, وہ بھی نکلے بھی تو 2-4 ہی ہیں, کون سے نکل گئے سارے؟ مجھے ایک بات بتا, پھر تو 24 کروڑ کے ملک کے اندر ہر جگہ مظاہرے ہونے چاہیے تھے. نکلے نا باہر. اب بڑی بڑی باتیں جو کرتے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, فن خان جتنے ہیں آئے باہر نہیں. پی ٹی آئی والوں کی بات کریں, باتیں کرنے والے تھے. دیکھیں ہم تھے, ہم کبھی بھی ہارڈ کور کرمنلز کی پارٹی نہیں تھے. جب میں تھا, جب میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں, سب کھاتے پیتے گھر کے تھے. کچھ ایسے بھی تھے جن کا سگریٹ پینے کے یا پان کھانے کے پیسے نہیں تھے, وہ ارب پتی بن گئے. جن کا ذکر شاید کہیں ہوا بھی گیا ہے, پھر اس کے اوپر ڈینائل بھی ہوا گیا ہے. تو اگر آپ کہیں نام لیے تھے انہوں نے اور نہیں لیے تھے, تو ان کو پتا تو سب کچھ ہے. دیکھیے ہسٹری سائڈ, دیکھیے پراچا ہمارا مسئلہ کیا, اب ہمارا مسئلہ یہ نہیں رہا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 40 روپے کا نان ہے, 70 روپے کی چائے ہے, 110, 300 روپے کا پیٹرول ہے, 415 روپے. 2 ٹائم وہ آدمی وہاں پہ روٹی اور چائے کھا لے تو 645 روپے بن جاتے ہیں. اس کا بچہ کیا کھائے گا, اس کی ماں کیا کھائے گی, دوائی کہاں سے آئے گی, گھر رہے گا کیسے, زندگی کیسے گزارے گا؟ لوگ یہ نہیں سوچ رہے. لوگوں کا بھی ایشو نہیں رہا, اور یہ ایشو ایک ایسا ایشو ہے جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کا اس طریقہ کیا ہے جو ان 18 لیڈروں نے
مال لوٹا ہے, جو آپ کشکول لے کے بھکاریوں کی طرح بھیک مانگ رہے ہیں IMF سے, اور IMF کو آپ نے گروی رکھوا دیا ملک کہ وہ کہہ رہا ہے یہ بھی کرو, گیس بھی بڑھا دو, پیٹرول بھی بڑھا دو, مار دو جانتے سب کو. ٹھیک ہے, نکلنے کا راستہ وہ کشکول آپ 1 مہینے میں بھر سکتے ہیں اگر ان سب سے لے لیں پیسہ. نہیں, اب دیکھیں نا, چینی ہے, پیٹرول ہے, ڈالر ہے, سب ذخیرہ اندونوں کے خلاف جیسے ایکشن شروع ہوا ہے, چینی بھی نیچے آ رہی ہے, ڈالر بھی نیچے آ رہا ہے. سر یہ کس کا کام تھا؟ یہی تو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں, کیا یہ آرمی چیف کا کام ہے؟ یہ تو سیاستدانوں کا کام ہے. یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہی تو امید ہماری آگے بڑھی ہے کہ دیکھیں, کیونکہ چیف نے ایک انیشیٹو لیا, اس کا اپنا انٹرسٹ نہیں, اس نے ذاتی جیب نہیں بھر رہا, اس کو ملک اور پاکستانیوں کا درد ہے, تو کسی قانون کے تحت وہ یہ کام کر رہے ہیں, تو ان کے پاس ایک اور قانون موجود ہوگا کہ وہ گچی سے پکڑیں, باقیوں کو ڈالیں اندر. آئین وائن کچھ نہیں ہے اس ملک کے اندر, نہ قانون ہے اس ملک کے اندر, نہ جمہوریت ہے. باقیوں کی آپ بات کر رہے ہیں, جب آپ PTI کی حکومت میں تھے, آپ کابینہ میں تھے, آپ وفاقی وزیر تھے, چینی اسکینڈل اتنا بڑا آیا تھا, اس کی تحقیقات آپ لوگوں نے بھی کروائیں. پہلے ایک آڈٹ ہوا FIA سے, شہزاد اکبر صاحب کروا رہے تھے, پھر اس کا فارنزک آڈٹ ہوا, کیا ہوا اس کا, وہ کیوں رکی تھی تحقیقات؟ دیکھیں پراج صاحب, میں یہ تو آپ کو کہیں نہیں کہہ رہا کہ ہم فرشتے تھے, ہم بھی ایسے تھے. میں صرف ہمارا فیصلہ یہ تھا, صرف ہماری پارٹی سر اس ملک کے اندر کوئی تحقیقات نہیں ہوتی. اس ملک کے اندر میں آپ کو بتایا کیوں رکی تھی, میں یہ جاننے کی. اس ملک کے اندر سر ایک 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ ایک کنوکٹڈ مجرم ملک سے چلا جاتا ہے. نہیں, وہ تحقیقات کیوں رکی؟ سر میری بات سننا, 164 کا بیان دے کے ڈار صاحب ملک سے باہر نکل جاتے ہیں, آ جاتے ہیں. عمران خان صاحب اندر چلے جاتے ہیں, زرداری صاحب اینٹ سائڈ بجا کے پھر چلے جاتے ہیں, پھر آ جاتے ہیں. یہ گیم, یہ لیبارٹری ہے نا, اس پہ اب تالا لگنا ضروری ہو گیا, کیونکہ آپ لیبارٹری کو نا عوام برداشت نہیں کریں گے. میں پھر گزارش کروں گا, ایک پروسیجر شروع ہوا, FIA نے تحقیقات کی چینی اسکینڈل کی. پراچا صاحب آپ مجھ سے زیادہ ایجوکیٹڈ آدمی ہیں, مجھ سے زیادہ دنیا دیکھی ہوئی ہے, مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, مجھ سے زیادہ بڑی کرسی آپ کو سر, آپ کابینہ کے رکن رہے ہیں, میں تو نہیں رہا. میری بات سنیں سر, میں آپ سے ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں, اس ملک میں نہ قانون ہے, نہ اس ملک میں پروسیجر ہے, نہ اس ملک میں کوئی پالیسی ہے, نہ اس ملک میں کوئی آئین ہے, نہ اس ملک کے اندر کوئی لیڈرشپ ہے. اس ملک کے اندر صرف اور صرف بےایمانی, چوری خون میں گھسیٹ ڈال دی گئی ہے. ہر آدمی چور ہے, ہر آدمی بےایمان ہے. آپ کہتے ہیں کوئی سیاستدان نہیں ہے, کوئی سیاست نہیں. ابھی استحکام پاکستان پارٹی آپ کے سامنے بنی ہے, کتنے بڑے بڑے لوگ اس میں شامل. سر ابھی بن رہی ہے, وہ جب وہ بن جائے گی, اس کی پرفارمنس اس کو بھی بول دیں گے اگر غلط کرے ہوں گے. ابھی تو جو مین پارٹیز ہیں جنہوں نے پاکستان کا بیڑا اٹھایا تھا, ٹھیک ہے, جنہوں نے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالے اس پارٹی میں, استحکام پاکستان پارٹی میں بڑے بڑے لوگ آ چکے ہیں جو کبھی کیا کہتے ہیں ATM کہلایا کرتے تھے. دیکھیں پراجا صاحب, میرا تو ایک ہی گزارش ہے آپ لوگوں سے, غریب کو روٹی دے دیں, انصاف دے دیں, ان کے بچوں کو ایجوکیشن دے دیں. گٹر میں گرنے سے مرنے سے معاف کریں. جو بچیاں نوکری کی وجہ سے جا رہی ہیں, ان کا ریپ ہو رہا ہے, ان کو قتل کیا جا رہا ہے, میڈیا کی مہربانی ہے وہ دکھا دیتے ہیں, ورنہ ہم باضابطہ, میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم بےحس ہو چکے ہیں. اگر آپ اس چیز کی ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ غربت میں لوگ ماتم کرتے چلے. مسئلہ لوگوں کا یہ ہے کہ لوگ اپنی بے حسی کے اوپر کھڑے نہیں ہو رہے اور کہتے ہیں سیاستدان کھڑے ہو جائیں. بھائی ہم کیوں کھڑے ہوں گے؟ تم کھڑے ہوں گے. ذاتی ظلم بربریت کب تک برداشت کرو گے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ملک میں اندر لڑائی کر دو, توڑ پھوڑ کر دو. پروٹیسٹ کا مطلب ہے اگر 5 لاکھ آدمی روٹی کے لیے باہر آئے کھڑا ہو جائے, صرف کب بات بھی کرے گا, چپ کر کے کھڑا ہو جائے, صرف چپ کر کے کھڑا ہو جائے, کہو روٹی دو میری اولاد کو ایجوکیشن دو, مجھے چھت دو, مجھے سستی بجلی, ان کا باپ بھی دے گا. لیکن عوام کا یہ کہ وہ اتنی سی روٹی میں اتنی پہ آگے بچے مر رہے ہیں, ان کو برداشت کرتے رہے. اچھا, اب ایک اور انیشیٹو لیا گیا ہے جس کا نام ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل. آج بھی PM صاحب نے اس کا اجلاس کیا, کل بھی ہم سن رہے ہیں اجلاس ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ایز اے بزنس مین, ایک کاروباری شخصیت ہیں آپ, اس سے سرمایہ کاری آئے گی؟ غیر یقینی کی صورتحال بھی ہے, لوگ انسیکیورٹی بھی سمجھتے ہیں, بٹ جب آرمی چیف اس کو لیڈ کر رہے ہیں اس ایفرٹ کو, تو یہ بہت بڑا انسینٹیو ہونا چاہیے. ہماری توقع ہی آرمی چیف سے, ٹھیک ہے, نمبر 1 ان کی نیت کو آپ نہیں کراس چیک کر سکتے. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ سر ڈالر آئیں گے, انویسٹمنٹ ہوگا, فیکٹریاں لگیں گی, سونا اگلے گا, روٹی سستی ہوگی نہیں اب چاہیے, ابھی چاہیے. وہ آپ کرتے رہیں. ابھی کیا کریں گے؟ اس 3-4 مہینے میں آپ کیا کریں گے؟
جو اتنی بڑی روٹی آپ نے اتنی سی کر دی اور اب اتنی سی ہو گئی, اور آپ ایک نوالا اس سے بھی چھوٹا نوالا آپ دے رہے ہیں اپنی اولاد کو پورے دن میں کھانے کے لیے, خود بھوکے رہ رہے ہیں. یہ نہیں چل سکتا سر. اب بس ہو چکی ہے. اور سر عوام سے گزارش یہ ہے, بے حیثی چھوڑیں, صرف باہر نکل کے یوں کھڑے ہو جائیں, کچھ نہ کریں اور کہیں روٹی ہمیں سستی چاہیے, بجلی ہمیں سستی چاہیے. ان کا باپ بھی دے گا. بہت شکریہ. سابق وفاقی وزیر جناب فیصل واڈا صاحب آج ہمارے روبرو تھے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ نہیں ہوا پاکستان, لیکن پاکستان کے لوگ ڈیفالٹ کر چکے. وہ کسی اور کنٹیکس میں کہا گیا تھا کہ انف از انف, اور کہا جاتا ہے بہت سارے میننگ میں انف از انف, لوگوں کا کم از کم انف از انف ہو چکا ہے. ضرور توجہ دینی چاہیے. بہت شکریہ. آپ تشریف لائے. ناظرین, اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.